अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ अमीन हज़रात, आइए सुनते हैं आतून सीरीज़ सीज़न 1 एहराम मिस्र से फ़रार किस्त नंबर 15। मुअज़्ज़िज़ अमीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। इस वाक़े के एक हफ्ते बाद मैं रात के वक्त अपनी कोठरी में बिछोने पर लेटा था कि बाहर बरामदे में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। इस वक्त रात काफ़ी गुजर चुकी थी। मैंने ये मामूल बना रखा था कि रात को कई बार उठकर तालाब पर निगाह डाल लेता था। मैं थोड़ी देर हुई दरवाजे से हटकर तख्त पर आकर लेटा था। मैंने दरवाजे को अंदर से मामूल के मुताबिक बंद कर लिया था। कदमों की चाप मेरी कोठरी के पास आकर रुक गई। कुदरती तौर पर सिवाय पुरोहित के भेजे हुए चोर के और कौन हो सकता था जो मेरे कीमती हार के पीछे तो एक बार मेरी कोठरी की तलाशी लेने आया था। मैं इस जगह किसी किस्म का कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे अपने दोस्त कंतूर की जिंदगी बचाने के लिए यहाँ 6 माह बड़े अमन से गुजारने थे। मैंने ये फैसला किया कि अगर चोर दरवाजे को किसी तरीके से खोलकर अंदर आ गया तो मैं मुजाहमत नहीं करूंगा और बेहोश बनकर पड़ा रहूंगा, और अगर चोर ने मेरी जेब से हीरों का हार निकाल भी लिया तो इसे कुछ नहीं कहूंगा। इस हार से मेरे दोस्त कंतूर की जिंदगी ज्यादा कीमती है। चुनांचे मैं बिछोने पर आंखें बंद किए पड़ा रहा। मैं ये देखना चाहता था कि चोर दरवाजे पर दस्तक देता है या किसी खुफिया तरीके से दरवाजा खोलकर अंदर आता है। ज़ाहिर चोर दरवाजे नहीं खटकाया करते। यह भी हो सकता था कि वो दरवाजा तोड़कर मुझे कत्ल करने की नीयत से आया हो। बहरहाल अगर इसने मुझ पर खंजर या तलवार का वार किया तो फिर इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ताकि वो किसी दूसरे को यह बताने के लिए जिंदा न रहे कि इसने मुझ पर तलवार का भरपूर वार किया था, मगर मुझ पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। मैं अपनी गैर इंसानी ताकत का राज यहाँ किसी पर जाहिर नहीं करना चाहता था। इतने में दरवाजे पर किसी ने बड़ी आहिस्तगी से दस्तक दी। मैं खामोश रहा। एक लम्हे बाद फिर वही आहिस्ता से ठक ठक हुई। मैंने सोचा ये चोर नहीं हो सकता, क्योंकि अव्वल तो चोर दस्तक नहीं दिया करते, दूसरे ये कि चोर इतनी राजदारी से क्यों दस्तक दे रहा है कि जैसे सिर्फ मुझे बेदार करना चाहता है। मैं बिछोने से उठकर दरवाजे के करीब आ गया, लेकिन मैंने आवाज न निकाली और खामोशी से खड़ा रहा। इस बार दस्तक के साथ ही बाहर से किसी औरत की मध्यम आवाज आई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैंने जल्दी से कुंडी हटाकर दरवाजा खोल दिया। एक लड़की तेजी से लहराकर अंदर आ गई और दरवाजा बंद करके उसके साथ लगकर खड़ी हो गई। शमा की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो शीशनाग मंदिर की एक देवदासी थी। इस देवदासी को मैंने पहले रोज शीशनाग के बुत के आगे सर झुकाए गुजरते देखा था। इसने स्याह गर्म चादर ओढ़ रखी थी और स्याह बालों का जूड़ा सा बनाकर पीछे डाल रखा था। इसके साथ ही मेरी कोठरी में कस्तूरी और अंबर की खुशबू दाखिल हुई थी, जो इसके जिस्म और बालों से उठ रही थी। वो घबराई हुई थी और इसके ख्वाबालूद होंठ नीमवा थे। अपने सीने पर हाथ रखे फूले हुए सांस को मामूल पर लाने की कोशिश कर रही थी। मैं ताज्जुब से इस हसीन से आंखों की तरफ देख रहा था। इससे पहले कि मैं कोई सवाल करता उस गोशी में बोली, यहाँ से भाग जाओ मुसाफिर, तुम्हें वो कत्ल कर देंगे। इसका सांस अभी तक फूला हुआ था। मुझे वो बड़ी प्यारी लग रही थी। मैं जानता था कि कीमती हार की वजह से मक्कार पुरोहित कपाला मुझे कत्ल या अगवा करवाने की कोशिश करेगा, ताकि मुझसे हीरो का हार बरामद करवा सके। मुझे इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि इस गुले गुलजार हसीना को मेरा ख्याल आया था और वो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मेरी कोठरी में आ गई थी। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं मंदिर में अपनी मन्नत के सिलसिले में 6 माह तक इबादत करने आया हूँ और यहाँ से नहीं जा सकता। इसने कहा, देवता नाग तुम्हारी हिफाजत करे। वो बाहर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि दरवाजे पर किसी ने बाहर से धक्का देकर खोल दिया और वो लड़की धक्का खाकर मेरे सीने से आ लगी। 6 पुजारी मिश्रे रोशन किए अंदर आ गए। इनके दरमियान पुरोहित कपाला कहरालू निगाहों से मुझे और हसीन नागदासी को तक रहा था। इसने कड़क कर कहा, तुमने अपनी बदमाशियों से मंदिर की फजा को नापाक किया है। तुम दोनों को शीशनाग पर कुर्बान कर दिया जाएगा। नागदासी बेचारी गम से बेहोश हो गई। 2 पुजारी से घसीटते हुए बाहर ले गए। पुरोहित कपाला ने मेरी तलाशी का हुक्म दिया। मेरी जेब से हीरों का हार और कंतूर का सब्ज रंग का मोहरा बरामद हुआ। कपाला की आंखें खीरा हो गईं। चिल्लाकर बोला, ये चोर भी है। इसने शीशनाग के खजाने का कीमती हार चुराया है, और सब्ज पत्थर का टुकड़ा क्या है? मैंने जल्दी से कहा, ये मेरी माँ की निशानी है। इसकी माला का पत्थर है, जिसने मरते समय मुझे यादगार के तौर पर दिया था। कंतूर सांप वाला मोहरा बड़ा बदवजा सा सब्ज पत्थर था, जिस पर किसी को शक नहीं हो सकता था कि ये सांप का अनमोल मोहरा है। कपाला पुरोहित के हुक्म से ये मोहरा मेरे पास ही रहने दिया गया, मगर हार इसने अपने कब्जे में कर लिया। पुजारियों ने मेरे हाथ बांध दिए और मंदिर के एक तहखाने में ले जाकर डाल दिया। मैं मुजाहमत न करने पर मजबूर था, क्योंकि मुझे हर हालत में वहां रहना था और तालाब की निगरानी करनी थी। अगरचे अब मैं कैद में डाल दिया गया था और मक्कार पुरोहित मेरे हाथ पर कब्जा जमाने के बाद भी मुझे शीशनाग पर कुर्बान कर देने पर आमादा था। ताहम मैं वहाँ फसाद बर्पा करके हालात को अपने लिए नासाजगार नहीं बनाना चाहता था। अफसोस तो मुझे इस मासूम नागदासी का था, जो मेरी जिंदगी बचाते हुए खुद मौत के मुंह में पहुंच रही थी। मैं हर कीमत पर इसे बचाना चाहता था और यही कुछ मैं तंगो तारीख तहखाने में बैठा सोच रहा था।
पुरोहित कपाला मुझसे जो हासिल करना चाहता था इसको मिल गया, यानी अनमोल हीरो का हार। लेकिन अब वो मुझे इसमें मौत की घाट उतार देना चाहता था कि मैं बाहर जाकर किसी को ये न बता सकूं कि मुझसे मेरा हार छीन लिया गया है और पुरोहित की बदनामी न हो और राजा कहीं इस पुरोहित को गद्दी से न उतार दे। मुझे तो फिक्र नहीं थी, मगर नागदासी का ख्याल दिल को लगा हुआ था। बेचारी ने खामखा मेरी खातिर अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। इसका ये जज्बा बेहद काबिल कदर था और इस बात का तकाजा करता था कि मैं इसकी जान बचाऊं, लेकिन मुझे ये तक नहीं मालूम था कि इसे किस जगह कैद में डाला गया है और क्या इसे मेरे साथ शीशनाग पर कुर्बान किया जाएगा या अलग मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह भी पता नहीं था कि हमें शीशनाग पर किस अंदाज में कुर्बान किया जाएगा। तहखाने में मुझे आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया गया था, लेकिन मैंने बंधी हुई पट्टी के अंधेरे में भी देख लिया था कि शीशनाग के बहुत बड़े बुत के चबूतरे में जो दरवाजा बना था, मुझे इसकी सीढ़ियां उतार कर इसके अंदर बने हुए तहखाने में ले जाया गया था। बाहर सख्त पहरा लगा दिया गया था। मेरे लिए वहां से बाहर निकलना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मैं अपनी खुफिया ताकत का राज किसी पर फाश किए बगैर अपनी मोहसिना नागदासी की जिंदगी बचाना चाहता था। रात भर मैं इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। तहखाने में मुझे कुछ एहसास नहीं था कि सुबह हुई है कि नहीं, लेकिन जब मुझे बाहर निकाला गया तो मैंने देखा कि दिन का वक्त था। लेकिन चूंकि मंदिर के तमाम दरवाजे पुरोहित कपाला के हुक्म से बंद कर दिए गए थे, इसलिए वह मशले रोशन थी, मगर छत के करीब वाले रोशनदान से सुबह की रोशनी झलक रही थी। शीशनाग के बुत के आगे लकड़ी का एक चौड़ा तख्ता डाल दिया गया था। थोड़ी देर बाद नागदासी को भी रस्सी में जकड़े वहां लाया गया। बेचारी का मौत के खौफ से बुरा हाल हो रहा था। सांप की एक पटारी लाकर रख दी गई। मैं समझ गया कि हमें सांप से डसवा कर नाग पर कुर्बान किया जाएगा। नागदासी को तख्ते पर लिटाकर इसके हाथ पर कसकर जकड़ दिए गए। पुरोहित कपाला अपने हवारियों के साथ मौके पर मौजूद था। जब मुझे तख्ते पर बांधा जाने लगा तो मैंने पुरोहित कपाला से कहा कि नागदासी की जान बख्शी कर दी जाए, क्योंकि इसका कोई कसूर नहीं है। पुरोहित कपाला के चेहरे पर एक मकरू तंज की लहर फैल गई। दांत पीसकर बोला, शीशनाग तुम्हारी कुर्बानी का इंतजार कर रहा है। नारायणी ने मंदिर के मुकद्दस उसूलों की खिलाफवर्जी की है। शीशनाग का हुक्म है कि तुम दोनों को कुर्बान किया जाए। मुझे रस्सियों से जकड़ा जाने लगा। मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं अपनी ताकत का राज फाश कर दूं या सांप के डसने के बाद किसी तरीके से सांप के मोहरे की मदद से नागदासी नारायणी के जिस्म से जहर निकालकर इसे फिर से जिंदा कर दूं। कंतूर का सांप वाला मोहरा इस वक्त भी मेरी जेब में था, जिसे एक बेकार पत्थर का टुकड़ा समझकर मेरे पास ही रहने दिया गया था। लेकिन इसकी खुशबू पटारी में बंद सांप तक पहुंच रही थी और वो पटारी के अंदर फुंकार रहा था और बाहर निकलने को बेताब था। पुरोहित कपाला ने सांप की पटारी में से फुंकार की आवाज निकली सुनी तो कहा, ऐ महानाग, बेताब ना हो, तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने है। बहुत जल्द तुम इनके खून का जायका चखोगे। नागदासी नारायणी मेरे करीबी मौत के तख्ते पर लेटी थर थर कांप रही थी। इसका रंग सफेद पड़ चुका था। मैंने इसे हौसला देने की कोशिश की। अचानक पटारी का ढकना उछलकर दूर जा पड़ा और इसके अंदर से 3 फीट लंबा सब्ज कोड़ियों वाला स्याह काला सांप फन उठाकर फुकारा मारता बाहर निकला और मेरे करीब आकर जमीन से 2 फीट बुलंद होकर अपना फन लहराने लगा। डर के मारे सब पुजारी पुरोहित कपाला परे हट गए। नागदासी के मुंह से चीख निकल गई और इस पर एक बार फिर गशी तारी हो गई। काला सांप मेरे सर की तरफ आ गया। मैं तख्ते पर लेटा हुआ था। मेरे हाथ और पांव में रस्सी जकड़ी थे। सामने लकड़ी के तख्ते के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ये गैर मामूली बात थी जो पहले वहां कभी नहीं देखी गई थी। पुरोहित कपाला ने अपने खास पुजारी को हुक्म दिया कि सांप को डसने पर मजबूर किया जाए। जो ही पुजारी आगे बढ़ा, सांप को तांबे के खास चिमटे से पकड़कर पहले नागदासी और फिर मेरे जिस्म पर डाल दिया जाए कि सांप पुकार कर पुजारी की तरफ लपका। पुजारी डरकर पीछे की तरफ हो गया। मैं सांप की इस रमज़े खास को पहचान गया। वो कंतूर के मोहरे पर आ रहा था। इसको कंतूर के मोहरे की बू मेरे कपड़ों से आ रही थी, जो इनका नाग देवता था। सांप ने इसी तरह फन उठा रखा था। वो लकड़ी के तख्ते के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था। फिर वो तख्ते पर चढ़ गया। सब यही समझ रहे थे कि अब मुझे सांप डस देगा, लेकिन इसने मेरे आगे अपना सर झुका दिया। वहां हर कोई शशतर होकर रह गया। पुरोहित कपाला ने चीख मारकर कहा, इसने सांप का मंत्र पड़ा होगा, सांप को पटारी में बंद कर दिया जाए। 2 पुजारी बड़े बड़े चिमटे लेकर आगे बढ़े और उन्होंने सांप को काबू में करके पटारी में बंद करके ऊपर पत्थर रख दिया। पुरोहित कपाला ने जानवरों को कुर्बान करने वाले खास पुजारी को हुक्म दिया कि शीशनाग के हुक्म पर इन दोनों को ज़िबा कर दो। मेरा ख्याल था वो पहले मुझ पर खंजर चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन कमबख्त हट्टे कट्टे जल्लाद ऐसे पुजारी जो खंजर लहराया। पहले नागदासी नारायणी के सीने पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। नारायणी अभी तक बेहोश थी। अब मैं इसे अपनी आंखों के सामने कत्ल होते कैसे देख सकता था। अब तो हर हालत में मुझे अपनी खुफिया ताकत के राज को फाश करना ही था। मैंने एक झटके से अपने एक टांग की रस्सी तोड़ डाली और जल्लाद पुजारी को एक जबरदस्त लात मारी। वो 6-7 लुढ़कनियां खाकर दूर जा गिरा। पुरोहित कपाला ने गुस्से में कांपते हुए कहा, पहले इसको ज़िबा करो। मैं भी यही चाहता था। जल्लाद खंजर लेकर मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने मुस्कुराकर पुरोहित कपाला की तरफ देखा और कहा, कपाला, जो कुछ तुम कर रहे हो मैं इसे देख रहा हूँ, लेकिन जो कुछ अब मैं करूंगा इसे देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। कपाला मेरी बात कहाँ समझ सकता था। कहका लगाकर हंसा और जल्लाद को गरज कर कहा, शीशनाग के हुक्म से इसका गला काट डालो। इसने हमारे देवता की तौहीन की है।
میں نے جلاد پجاری کو اپنے قریب آنے دیا۔ جب وہ میری گردن پر خنجر چلانے لگا تو میں نے کہا، اس کے بعد تم کسی بے گناہ انسان کے ساتھ یہ سلوک نہ کر سکو گے۔ جلاد پجاری نے میری بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور پوری طاقت سے میری گردن پر حلقے قریب خنجر کا وار کیا۔ ایسی آواز ہے جیسے لوہا پتھر سے ٹکرایا ہو اور خنجر ٹوٹ گیا۔ جلاد پجاری حیرت سے اپنے ٹوٹے ہوئے خنجر کو تکنے لگا۔ پروہت کپالا نے اپنا چاندی کے دستے والا خنجر نکال کر پجاری کی طرف اچھالا اور کہا، تمہارا خنجر کمزور تھا، میرے خنجر سے اس بدبخت کو ہلاک کرو، شیشناگ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جلاد پجاری نے پروہت کپالا کا خنجر تھامنے ہوئے مجھ پر دوسری بار وار کیا۔ اس دفعہ اس کا پہلے کی نسبت زیادہ طاقتور وار اور جارحانہ تھا۔ اتنی ہی جلدی اس کا دوسرا خنجر بھی دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب میں نے اپنی طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا اور تھوڑے تھوڑے جھٹکے دے کر اپنے دونوں بازو اور پاؤں کی رسی توڑ دی اور اپنے قریب کھڑے جلاد پجاری کی گردن پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس کے بعد تم کسی کے ساتھ ایسا ظلم نہ کر سکو گے۔ اب میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ دوسرے پجاریوں نے کپالا کا حکم سن کر مجھ پر تلواروں اور خنجروں سے حملے کر دیے۔ اس عرصے میں جلاد پجاری کا کام تمام کر چکا تھا۔ وہ واسطے جہنم کیے جانے کے ہی سزاوار تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ نہ جانے کتنے بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ دوسرے پجاریوں کی تلواریں اور خنجر میرے جسم پر پڑ رہے تھے، مگر ہر وار کے بعد ان کے تحیر میں اضافہ ہو رہا تھا کہ میرے جسم پر نہ تو کوئی زخم لگ رہا تھا اور نہ خون نکل رہا تھا، بلکہ الٹا ان کی تلواریں اور خنجر ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اب میں اپنی طاقت کے پورے عروج پر تھا۔ میں نے دو پجاریوں کو گردن سے پکڑ کر آپس میں ٹکرا دیا۔ ان کی کھوپڑیاں کھل گئی۔ پروہت کپالا کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ مجھے کوئی جادوگر سمجھ کر مجھ سے خوفزدہ ہو چکا تھا۔ میں تختے پر سے اتر کر اس کے قریب آیا، اسے گردن سے بوجھ کر فرش سے 3-4 فٹ اوپر اٹھا دیا۔ وہ ایک مردہ چوہے کی طرح میرے ہاتھ میں لٹکنے لگا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے زمین پر پھینک دیا، اس کے سینے پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ تم مجھے جادوگر سمجھ رہے ہو، لیکن میں جادوگر نہیں ہوں۔ یہ طاقت میرے خدا نے مجھے اس لیے عطا کی ہے کہ میں اس دنیا کو تم جیسے ظالموں کے وجود سے نجات دلا سکوں۔ میں نے اپنا پاؤں تھوڑا سا دبایا تو پروہت کپالا کی پسلیں کڑکڑا گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دے گھٹی گھٹی آواز میں بولا، تم شیشناگ کا انسانی روپ ہو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اے شیشناگ، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے क्षमा کر دو۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں اس کے سینے سے پر پاؤں اٹھا لیا۔ مندر کے سب سے بڑے پروہت نے مجھے شیشناگ کا انسانی روپ کہا تھا۔ یہ سنتے ہی باقی سارے پجاری میرے آگے سجدے میں گر گئے۔ میں نے حکم دیا کہ ناگداسی نارائنی کو آزاد کر کے اسے اس کی کوٹری میں پہنچا کر ہوش میں لایا جائے۔ اس وقت پروہت کپالا کے اشارے پر پجاریوں نے بے ہوش ناگداسی نارائنی کی رسیاں کھول دی اور اس کی کوٹری میں لے گئے، جہاں اسے سندے چھڑک کر ہوش میں لانے کی کوششیں شروع ہو گئی۔ پروہت کپالا میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور کہا، میں بھی تمہیں یہی کہوں گا کہ میں تمہارے شیشناگ دیوتا کا انسانی روپ نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی جادوگر ہوں۔ قدرت نے مجھے امانت کے طور پر ایک خفیہ طاقت دے رکھی ہے، جس کا تم سب نے ابھی بھی مشاہدہ کیا ہے۔ ویسے میں اب بھی ایک عام انسان ہوں اور میں نے شیشناگ کے آگے جو منت مانی ہے، اس کے ضمن میں مندر میں اپنی 6 ماہ کی عبادت ضرور پوری کروں گا۔ چنانچہ مجھے یہاں پریشان نہ کیا جائے، میری عبادت میں دخل نہ دیا جائے، کوئی پجاری میرے قریب آ کر میری پوجا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مجھے یقین ہے تم میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ پروہت کپالا نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، اے عظیم دیوتا، تم جو چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا، ہم سب تمہارے خادم ہیں۔ میں نے پروہت کپالا کو خاص طور پر ہدایت کی کہ اب مندر میں کسی کو شیشناگ کے سامنے قربان نہیں کیا جائے گا اور ناگداسی نارائنی کو خاص طور پر عزت و احترام کے ساتھ رکھا جائے گا۔ کپالا نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اب میں نے پروہت کپالا کی لالچی رگ کو چھیڑا، اور تمہارے پاس ہیرو کے ہار کی شکل میں میری ایک امانت ہے، اسے فوری طور پر میری کوٹھی میں پہنچا دیا جائے۔ پروہت کپالا میری طاقت کے مشاہدے کے بعد مجھ سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ وہ ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگا، عظیم دیوتا، آپ کی امانت میں ابھی بھی آپ کی کوٹھی کے استھان پر واپس لاتا ہوں۔ وہ 3 بار میرے آگے سر جھکا کر دوسرے پجاریوں کے ساتھ مندر کے چبوترے کی طرف بڑھا اور میں وہاں سے ہٹ کر مندر کے سین والے تالاب کے کنارے آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ کندور کی لاش والی ڈبیا تالاب کی تہہ میں ہی ہے اور پرسرار طاقتوں نے اسے پھر سے زندہ کرنے کا عمل جاری کر دیا ہوگا۔ برفانی ہواؤں کے جھونکے چل رہے تھے، مگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں دیر تک تالاب کے کنارے پتھروں پر بیٹھا اپنے دوست کنتور کے بارے میں غور کرتا رہا، جو سانپ کی شکل میں 2 ٹکڑے ہو کر تالاب کی تہہ میں پڑا تھا۔ اب میں نے یہ اپنا معمول بنا لیا تھا کہ تالاب کے کنارے بیٹھ کر ہی شیشناگ کی جھوٹ موٹ عبادت کیا کرتا۔ اس سے میرا مقصد تالاب کی نگرانی کرنا تھا۔ ناگداسی کو جب یہ علم ہوا کہ میری وجہ سے اس کی جان بچ گئی ہے اور یہ کہ میں نے بڑی زبردست کرامت دکھائی تھی اور میں موت کو شکست دینے والی خفیہ دیوتائی طاقتوں کا مالک ہوں، تو میری پہلے سے زیادہ موتقد ہو گئی۔ لیکن میں نے اپنے عاشق مزاج دل کو اس کی سے عمبری زلفوں کے جال میں اٹکنے سے بچا لیا تھا، اور رات کو مجھ سے ملنے میری کوٹری میں ضرور آتی تھی۔ اسے میرے پاس آنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس سے میری دلچسپی صرف اس حد تک تھی کہ مجھے مندر کے اندر ہونے والی ساری باتیں بتا دیتی تھی۔ 4 ماہ گزر چکے تھے، ابھی مجھے 2 ماہ اور یہاں رہنا تھا، اور میں وہاں رہتے ہوئے مکار پروہت کپالا کی سازشوں سے بے خبر نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگرچہ وہ مجھ سے خائف ہے، مگر جو کچھ مجھے ناگداسی نارائنی کی زبانی معلوم ہو وہ یہ تھا کہ پروہت کپالا مجھے زبردست جادوگر سمجھتا ہے۔
میں نے اس کے غرور اور جھوٹی شان کا سر توڑ دیا تھا، اسے اس کے پجاریوں کے سامنے شکست دی تھی۔ چنانچہ وہ مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اندر ہی اندر سازش میں مصروف تھا۔ اگرچہ وہ بظاہر میرا غلام تھا اور میرے ہر حکم کی تعمیل کرتا تھا، میں اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، صرف اس کی ہر سازش سے باخبر رہنا چاہتا تھا، اور یہ کام ناگداسی نارائنی بڑی خوش اسلوبی سے انجام دے رہی تھی۔ میرے صرف 2 مہینے باقی رہ گئے تھے اور میں یہ عرصہ خاموشی سے گزارنا چاہتا تھا۔ میں دن بھر تالاب کے کنارے یوں ہی آنکھیں بند کیے بیٹھا رہتا جیسے عبادت کر رہا ہوں، اور شام کو ٹہلنے کے لیے باہر نکل جاتا۔ پہرے دار مجھے دور سے آتا دیکھ کر ادب سے سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا، میں ایسے دیوتوں کے انداز میں دعا دیتا، آگے نکل جاتا۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ کنتور نے مجھے بتایا تھا کہ جب اس کی سانپ کی شکل میں کٹی ہوئی لاش کیلاش پربت کے شیشناگ والے مندر میں 6 ماہ تک ڈوبی رہے گی، تو 6 ماہ گزرنے پر رات کے 12 بجے وہ زندہ ہو کر سانپ کی شکل میں تالاب کی سطح پر ابھر آئے گا۔ آخر وہ گھڑی بھی آن پہنچی۔ تالاب میں کنتور کی لاش کا آخری دن تھا۔ میں شام تک تالاب کے کنارے بیٹھا عبادت کے بہانے نگرانی کرتا رہا۔ کسی وقت میرے دل میں شک پیدا ہوتا کہ کہیں کسی نے کنتور کی لاش کو تالاب سے نکال نہ لیا ہو، پھر یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتا کہ کسی کو کیا معلوم کہ اس ٹھنڈے یخ گدلے پانی کے اندر ایک لکڑی کی ڈبیا پڑی ہے جس میں ایک سانپ کی کٹی ہوئی لاش رکھی ہے۔ رات کے پہلے پہر میں واپس مندر میں آ کر تالاب کے قریب سے گزرا۔ تالاب کا پانی پہلے سے زیادہ گدلا ہو گیا تھا، اس کی سطح پر ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ کنتور کی لاش کو تالاب کے پانی میں پڑے 6 مہینے کی مدت پوری ہو چکی تھی، اور ابھی سے 3 گھنٹے کے بعد آدھی رات کو تالاب میں سے زندہ سانپ کی حالت میں باہر نکل آنا تھا۔ میں اپنی کوٹری میں آ کر تخت پر بیٹھ گیا عین آدھی رات کے وقت، جبکہ میں تالاب پر جانے کے لیے کوٹری سے نکلنے ہی والا تھا کہ زمین نے ہلنا شروع کر دیا۔ کیلاش پربت کی پہاڑی وادیوں میں جیسے کسی بہت بڑی چکے کی چلنے کی بھیانک گونج ایسی چیخ ابھر کر پھیل گئی۔ میری کوٹری جھولنے لگی تھی۔ یہ زلزلہ تھا۔ کوٹری کا دروازہ سڑاک کی آواز کے ساتھ ٹوٹ کر گرا۔ میں باہر کی طرف بھاگا، لیکن زلزلے نے چاروں طرف خوفناک تباہی پھیلانی شروع کر دی تھی۔ مندر کے ستون جگر خراش تراخوں کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کر سین میں گرنے لگے۔ ایک چٹان کا سینہ خوفناک دھماکے سے شک ہو گیا، اور اس کا بہت بڑا ٹکڑا تالاب کے اوپر آن گرا، جس سے تالاب کے کنارے پاش پاش ہو گئے۔ مندر میں کوہرام بپا تھا۔ پجاریوں اور ناگداسیوں کی چیخو پکار کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ میں اگرچہ مر نہیں سکتا تھا، لیکن میرا جسم پہاڑوں سے لڑک لڑک کر آئے ہوئے پتھروں سے ٹکرا ٹکرا کر ٹکڑے ہو سکتا تھا۔ میں برآمدے میں زمین و ستونوں کے درمیان پھنس گیا تھا۔ یہ قیامت خیز زلزلہ 30 سیکنڈ سے بھی زیادہ عرصے تک جاری رہا۔ جب زمین نے ہلنا بند کیا تو میں ستونوں کو پرے ہٹا کر باہر نکلا۔ شیشنا کے مندر کے لمبوترے مینار ڈھہ چکے تھے۔ سین میں جگہ جگہ پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑے اور چٹانیں بکھری ہوئی تھی۔ میں تالاب کی طرف بھاگا۔ کنتور کے تالاب سے باہر نکلنے کا وقت ہو چکا تھا۔ جب زلزلہ آیا وہ کہاں ہوگا؟ میں یہ دیکھ کر دم بخود ہو کر رہ گیا کہ تالاب پر ایک بہت بڑی چٹان نے گر کر اسے تباہ کر دیا تھا۔ اس کا ایک طرف سے کنارہ پورے کا پورا نیچے تک مسمار ہو گیا تھا، اور سارا پانی نیچے وادی میں بہہ گیا تھا۔ میں چٹان کے بیچ میں سے ہو کر خالی تالاب میں کود گیا۔ تالاب کا پانی غائب تھا۔ اس کی تہہ میں جگہ جگہ کائی اگی ہوئی تھی اور چٹان کے پتھروں کے سنگریزے بکھرے پڑے تھے۔ میں دیوانوں کی طرح کنتور کی لاش والی ڈبیا تلاش کرنے لگا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ رینگتا ہوا تالاب کے مسمار شدہ کنارے کی طرف آ گیا۔ چٹان نے اوپر گر کر اس کنارے کو اوپر سے لے کر نیچے تک پوری کی پوری دیوار کے پشتے کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور تالاب کا سارا پانی آن کی آن میں نیچے کھڈ میں گر کر ایک پہاڑی ندی میں شامل ہو گیا تھا۔ میں مایوسی کے عالم میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ کنتور کی لاش خدا جانے پانی کے ریلے کے ساتھ ہی تالاب سے بہہ کر ندی میں گرنے کے بعد کہاں کہاں جا چکی تھی۔ میں نے تالاب سے نکل کر مندر کے گرے ہوئے دروازے کی طرف آ گیا۔ جگہ جگہ پجاریوں کی کچلی ہوئی لاشیں پڑی تھی۔ مندر کے بڑے ہال کمرے میں شیشناگ کا بھوت اپنے چبوترے سے گر کر پاش پاش ہو چکا تھا۔ اس کے ملبے کے نیچے پروت کپالا اور ناگداسیوں کی لاشیں کچلی پڑی تھی۔ ان میں سے ایک ناگداسی نارائنی کی لاش تھی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں تباہ شدہ مندر سے باہر نکل آیا۔ میں تالاب کی ٹوٹی ہوئی ڈھال سے اتر کر نیچے کھڈ میں بہتی پہاڑی ندی کی طرف چلنے لگا۔ اترائی بڑی دشوار گزار تھی۔ میں جھاڑیوں کو پکڑ کر پتھروں پر پاؤں ٹکا ٹکا کر نیچے اتر رہا تھا، اور جہاں جہاں سے تالاب کا پانی گر کر نیچے بہا تھا وہاں ایک ایک جھاڑی میں ایک ایک پتھر کو بڑے غور سے دیکھتا جا رہا تھا۔ زلزلے نے یہاں بھی وادی کا نقشہ بدل دیا تھا۔ بھاری پتھروں اور چٹانوں کے ٹکڑوں نے نیچے ندی میں گر کر اس کا رخ بدل ڈالا تھا۔ مجھے گھاٹی میں ندی تک آتے کافی وقت لگا۔ پہاڑی ندی کا منہ زور شفاف پانی زلزلے سے گرے ہوئے بھاری پتھروں کو چکر کاٹ کر نیا راستہ بناتا بڑی تیزی سے آگے نکل رہا تھا۔ میرے دوست کنتور کا کچھ پتہ نہ مل سکا۔ مجھے یقین تھا کہ 6 ماہ کی مدت گزرنے کے بعد وہ پھر سے زندہ ہو کر سانپ بن چکا ہوگا، اور اب دوبارہ انسانی شکل میں واپس آنے کی طاقت اس میں پیدا ہو گئی ہوگی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ پھر وہ کہاں ہے؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ بہہ کر وادیوں میں دور نکل گیا ہو۔ میں پہاڑی ندی کے ساتھ ساتھ چلتا کافی دور نکل گیا۔ چلتے چلتے کئی بار مجھے ایسا لگا جیسے مجھ پر اپنے آپ غنودگی سی طاری ہو گئی ہے۔ ایسا عام طور پر اس وقت ہوتا جب وقت نے مجھے تاریخ کے دھارے میں آگے کو دھکیلنا ہوتا تھا۔ تو کیا میں تاریخ کے صفحات پر کچھ سال مزید آگے نکل گیا تھا؟ دن کی روشنی اسی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ مظاہر دیکھنے میں وقت معمول کے مطابق گزر رہا تھا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا۔
مجھے اپنے قیمتی ہار کا خیال آ گیا۔ میں نے اپنے ابا کی جیبوں کو ٹٹولا۔ مجھے اپنے سامدوست کنتور کا مہرہ تو مل گیا مگر ہیرو کا ہار موجود نہیں تھا۔ وہ میری کوٹری کے سرہانے کے نیچے ہی پڑا رہ گیا تھا۔ مجھے اس کا کوئی افسوس نہ تھا۔ مہرے کے مل جانے کی بہت خوشی ہوئی کیونکہ اس کی خوشبو میرے دوست کنتور کو میرے پاس لا سکتی تھی۔ میں کھلے میدانوں میں پہنچا تو دن کافی نکل چکا تھا اور سنہری دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اپنے پیچھے کی لاش بربت کی سربہ فلک پہاڑیوں کو دیکھا۔ برف پر چوٹیاں ساکت کھڑی تھی۔ شیشناک کا منظر اب مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ آج کل کے اتری بھارت کا شمال مشرقی علاقہ تھا۔ چیتو ساگ کا مہینہ تھا۔ کہیں کہیں کیکر اور پیپل کے درخت اگے ہوئے تھے۔ پھر ایک جنگل شروع ہو گیا۔ میں نے دیکھا ایک جانب سے 2-3 پگڈنڈیاں جنگل کے اندر جاتی ہیں جہاں لوگ چلے جا رہے ہیں۔ میں نے ان کے قریب پہنچ کر دیکھا ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں مٹی کا بجھا ہوا چراغ اور گیندے کے پھولوں کا ہار ہے۔ یہ دیہاتی لوگ تھے۔ میں نے قدیم سنسکرت زبان میں ایک دیہاتی سے پوچھا کہ وہ لوگ جنگل میں بجھے ہوئے چراغ اور گیندے کے ہار لے کر کہاں جا رہے ہیں۔ اس نے حیرت سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پالی زبان میں کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس جنگل میں ہمارے بھگوان بدھ پراجمان ہے؟ وہ آج نروان حاصل کرنے کے بعد پہلی بار اپدیش دے رہے ہیں۔ ایک ثانیے میں سمجھ گیا کہ کیلاش پربت سے میرے یہاں آتے ہوئے 15-20 برس کا زمانہ گزر چکا ہے، کیونکہ جب میں ٹیکسلا سے کیلاش پربت کی طرف چلا تھا کہ اس وقت اطلاعات کے مطابق کپل وستو کے راجہ سندھو دھن کا بیٹا سدھارتھو گوتم اپنے محل میں ہی تھا اور اس نے نروان کی تلاش میں بھی اپنے محل اور بیوی بچوں کو ہمیشہ کے لیے خیر بات نہیں کہا تھا۔ اب مجھے اس غنودگی کا خیال آنے لگا جو راستے میں مجھ پر کبھی کبھی اچانک طاری ہو جاتی تھی۔ یہ وقت کے تیزی سے چھلانگ لگانے کی غنودگی تھی۔ میرے دل میں اس شہزادے جوگی کو دیکھنے کا خیال پیدا ہوا جس نے انسانوں کے دکھوں کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنا شاہی محل اور بال بچوں کو تیاگ دیا تھا۔ 12-15 برس تک جنگلوں میں ریاستیں کی تھیں۔ اس وقت تک میں اس جوگی شہزادے سے واقف نہیں تھا جس نے بعد میں گوتم بدھ کے نام سے تاریخ میں اپنا ایک منفرد مقام پیدا کرنا تھا۔ مجھے تو اس لیے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی کہ ایک ایسا شہزادہ ہے کہ جس نے انسانوں کے دکھوں کی خاطر اپنا شاہی محل اور تاج و تخت چھوڑ دیا، جبکہ میں تاریخ میں دیکھتا آیا تھا کہ لوگوں نے تخت و تاج کے لیے اپنے سگے بھائیوں اور ماں باپ تک کو قتل کر ڈالا تھا۔ علاوہ بری مجھے یہ بھی معلوم کرنے کی خواہش تھی کہ اس جوگی شہزادے نے انسانی دکھوں کا کیا حل تلاش کیا ہے۔ جنگل کے اندر ایک کھلی جگہ تھی جس کے درمیان ایک چبوترا بنا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس چبوترے پر ایک مقدس اور پرسکون چہرے والا انسان زرد رنگ کی آباد جسم کے گرد لپیٹے آسن جمائے خاموش بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے کے گرد نور کا حالہ ہو نہ ہو لیکن ایک گہرا سکون اور نورانی امن ضرور تھا۔ ایک جانب دن کے وقت بھی مشل جل رہی تھی۔ لوگ اس مشل کی لو سے اپنے دیے روشن کر کے اس جوگی شہزادے یعنی گوتم بدھ کے چبوترے کے آگے رکھتے جا رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دن کے وقت جنگل میں ستارے اتر آئے ہیں اور جھلمل جھلمل کر رہے ہیں۔ لوگ امن اور خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بیٹھے تھے۔ میں بھی ایک جانب ہو کر بیٹھ گیا۔ میری نگاہیں کپل وستو کے اس تیاگی شہزادے پر لگی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے سامنے لوگوں کو دیکھا۔ ہر طرف ایک گہرا سناٹا تھا۔ درختوں کا پتا تک نہیں ہل رہا تھا۔ ہر کوئی ہمتن گوش تھا اور آنکھیں اس شہزادے پر لگی تھی جو لوگوں کے دکھوں کا حل تلاش کرنے کی خاطر فقیر ہو گیا تھا۔ گوتم نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور بڑی میٹھی اور پرسکون آواز میں یوں گویا ہوا، ہر شخص اپنے ہی تعمیر کردہ قید خانے میں مقید ہے۔ تمہیں اپنے اندر سے نجات تلاش کرنی ہوگی۔ بتوں کی پرستش مت کرو، ان کے آگے خون کے نذرانے نہ پیش کرو۔ تمام اشیاء کی روح میٹھی ہے۔ سب انسان بھائی بھائی ہیں۔ برہمن اور چنڈال ایک ہی دروازے سے آتے ہیں۔ میں بدھ جو آنسو بہاتا اور روتا تھا، جس کا دل تمام دنیا کے غموں سے ٹوٹ گیا تھا، آج ہنستا ہوں اور خوش ہوں۔ تم جو تکلیف میں ہو سن لو، تم اپنی ہی پیدا کردہ تکلیف میں ہو۔ ازل سے پہلے ابد کے بھی بعد کائنات کی طرح دائمی یقین سے بھی زیادہ یقینی ایک ربی طاقت موجود ہے جو نیکی کے لیے حرکت کرتی ہے۔ صرف اسی کا قانون مستقل ہے۔ یہی وہ خدائی طاقت ہے جس کا لمس گفتہ گلاب پر ہے، جس کی ہنرمندی کمل کی پتیوں سے ہویدہ ہے۔ تاریک زمین میں اور بیچ کی خاموشی میں یہی بہار کا لباس بنتی ہے۔ ان شاندار بالوں میں سے اسی کی رنگت ہے اور مور کے پروں پر اسی کی موتی ہیں۔ اس کے مقامات ستاروں میں ہیں اور اس کے غلام بجلی، ہوا اور بارش ہے۔ مور کی گردن پر اسی نے نقش و نگار بنائے ہیں۔ سنہری پرندے کے خاکی انڈوں میں اسی کے خزانے پنہا ہیں۔ مکھیوں کے چھتے کے اندر اسی کا شہد ہے۔ چونٹی کو اس کے ارادوں کا پتہ ہے۔ سفید فاختہ کو ان سب کا علم ہے۔ عقاب کے پروں کو یہی پھیلاتی ہے اور ہر ایک کا رزق یہی طاقت مہیا کرتی ہے۔ ماں کی چھاتی میں یہی سفید اور میٹھا دودھ لاتی ہے اور وہ سفید قطرے بھی جن سے سانپ ڈستا ہے یہی بناتی ہے۔ متحرک سیاروں کے آہنگ کو آسمان کے خیمہ میں یہی ترتیب دیتی ہے۔ یہ ہمیشہ نت نئے راز افشا کرتی ہے۔ موت اور زندگی اس کے گھرکے کے تانے بانے ہیں۔ یہ بناتی ہے، توڑتی ہے۔ جو بناتی ہے وہ پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ خدائی طاقت سب کچھ دیکھتی اور سمجھتی ہے۔ نیکی کرو یہ قدر کرتی ہے، بدی کرو یہ برابر کا ہرجانہ وصول کرتی ہے۔ اس کا ناپ تول سچا ہے۔ وقت اس کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ کل انصاف کرے گی، یہ کئی دنوں کے بعد۔
قاتل کا خنجر اسی کی بدولت اپنے ہی پیٹ میں لگتا ہے۔ یہی وہ قانون ہے جو نیکی کو متحرک کرتا ہے۔ اس کا مرکز محبت ہی ہے اور اس کا کمال امن و سلامتی ہے۔ انسان اپنے ہی بوئے ہوئے کو کاٹتا ہے۔ اسی خدائی طاقت کے قانون کو سامنے رکھو، کسی کو رنج نہ پہنچاؤ، اپنے حواس پر قابو رکھو، دل کے پیالے کو نیک خواہشات سے بھر لو۔ اس ربی طاقت کا خزانہ جواہرات سے بڑھ کر قیمتی ہے۔ اس کی مٹھاس شہد سے میٹھی ہے۔ اس کی مسرتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اپنے دل کو دوسروں کی بھلائی کے خیال سے لبریز کر لو۔ یہ گوتم بدھ کے نظریات اور خیالات تھے، اور انہی میں انسانوں کے دکھوں کا حل پوشیدہ تھا۔ مجھے یہ خیالات بڑے اچھے لگے۔ بدھ کی وفات کے بعد ہی خیالات اس کے ماننے والوں کے بنیادی عقائد کہلائے۔ گوتم بدھ کا اپدیش ختم ہو گیا، لوگ اٹھ کر واپس جانے لگے۔ میری نگاہیں اس ہجوم میں بھی اپنے سانپ کنتور کو تلاش کر رہی تھی، مگر مجھے نہ تو اس کی خوشبو آ رہی تھی اور نہ ہی شکل دکھائی دیتی تھی۔ گوتم بدھ اپنی زرد پوش حواریوں کے ساتھ اپنی کٹیا میں واپس جا چکا تھا۔ چبوترے کے آس پاس جلتے ہوئے چراغ اسی طرح جل رہے تھے جو بجھ گئے تھے۔ عقیدت مند انہیں دوبارہ روشن کر رہے تھے۔ میں نے رات اسی جنگل میں دوسرے زائرین کے ساتھ بسر کی۔ صبح دم سورج نکلنے سے پہلے میں جنگل میں ٹہلنے کے لیے نکل گیا۔ میں اپنے دوست کنتور کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک جگہ آم کے درختوں کے نیچے میں نے گوتم بدھ کو آتے دیکھا۔ وہ بڑی نرمی سے زمین پر پاؤں رکھ کر چل رہا تھا۔ اس کے 4 حواری اس کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر چل رہے تھے۔ میں ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہوا۔ گوتم بدھ جب نظر زمین پر گاڑے انتہائی سکون کے ساتھ میرے قریب سے گزرا تو میں نے کہا، عظیم شہزادے، تم نے لوگوں کے دکھوں کا حل تلاش کر لیا ہے، کچھ میرے دل کے دکھ کا بھی علاج کرو۔ گوتم وہیں رک گیا۔ اس نے نہ تو میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور نہ ہی زبان سے کوئی لفظ ادا کیا، صرف ہاتھ فضا میں بلند کر کے اشارہ کیا کہ میں اسے اپنا دکھ بیان کروں۔ میں نے کہا، میرا ایک دوست گم ہو گیا ہے، میں اسے کہاں تلاش کروں کہ مجھے مل جائے۔ گوتم بدھ ایک پل کے لیے ساکت کھڑا رہا، پھر اس نے سکون بخش آواز میں کہا، تم اپنے دوست کی طرف ہی جا رہے ہو، اور بے داغ قدم اٹھاتا آگے روانہ ہو گیا۔ اس وقت میں نہ سمجھ سکا کہ تیاگی شہزادے کا اس جملے سے مقصد کیا تھا، کیونکہ میں تو اپنے دوست کنتور کی تلاش میں ہی نکلا تھا۔ اس میں کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ میں باغ کی سیر کرنے کے بعد واپس اس چھوٹے سے میدان میں آ گیا جہاں گوتم بدھ نے ایک رات پہلے اپدیش دیا تھا۔ یہاں چراغ ابھی تک روشن تھے اور لوگ ان میں تیل ڈال رہے تھے۔ سارا دن میں نے ان لوگوں میں اپنے سانپ دوست کنتور میں تلاش میں گزار دیا۔ رات ہوئی تو ایک جگہ درختوں کے نیچے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک گھڑ سوار میرے پاس آ گیا۔ گھوڑے سے اتر کر بولا، اس گھوڑے کی سواری کرو گے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ گھوڑا کسی اجنبی سوار کو قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ میرا دل تو نہیں چاہتا تھا، مگر اس نوارد نے کچھ ایسی محبت سے سوال کیا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ایڑ لگائی۔ گھوڑا کیا تھا، ایک بجلی تھی۔ باغیں ڈھیلی چھوڑتے ہوا ہو گیا۔ آن واحد میں جنگل ختم ہو گیا اور میں اندھیرے میدان میں اڑا جا رہا تھا۔ میں نے گھوڑے پر سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، مگر میرا جسم جیسے گھوڑے سے جم گیا تھا۔ نیز اندھیری ہوا نے میری آنکھیں بند کر دی تھی اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھوڑا برگ رفتاری سے دوڑا چلا جا رہا تھا۔ اچانک میری آنکھوں میں ایک چمک سی کوند گئی۔ میری آنکھیں اپنے آپ کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہ میں گھوڑے پر سوار ہوں، نہ وہ میدان اور جنگل ہے اور نہ وہ رات ہے۔ میں نے رومن غلاموں کا لباس پہن رکھا ہے، کمر کے ساتھ خنجر لگا ہے اور ہاتھ باندھے دریا کے کنارے ایک شاہی کشتی میں کھڑا ہوں۔ سامنے باغ میں شمع فروزہ ہیں اور کشتی کے سر پر تانبے کی رومن مشل جل رہی ہے۔ میرے ذہن پر سے ایک دم سے گویا ایک پردہ ہٹ گیا اور میرے دماغ کے کمپیوٹر میں یادداشت کا جو تازہ مواد فیڈ کیا گیا تھا وہ کھل کر میرے سامنے آ گیا۔ میں گوتم بدھ کے زمانے سے نکل کر آن واحد میں 600 سال کی مسافت طے کر کے رومان عہد میں آ گیا تھا، جبکہ روم کی وسیع و عریض اور طاقتور ترین سلطنت کی باغ دوڑ ایک ظالم اور عاقبت نااندیش شہنشاہ نیرو کے ہاتھ میں تھی۔ میں اس درندہ صرف رومن شہنشاہ کا غلام خاص تھا اور یہاں میرا نام کیولیس تھا۔ نیرو مجھے مصری غلام کے نام سے پکارتا تھا۔ آدھی سے زیادہ دنیا پر اس وحشی اور بدصورت بادشاہ کی حکومت تھی۔ معزز سامعین حضرات، تاریخ کے مسافر کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔